This headline news was brought to you by. Don't miss out this incredible offer. You can contact JFS Builders and Developers. हेडलाइंस आपने जानी, अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। सीनियर सूबाई वजीर चर्चिल इनाम मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ। बाकी जो है एक ऑफिशियली प्रेस रिलीज आ जाएगी जो आपको कुछ तफसीलात बताएगी। मैं सिर्फ कोशिश करूँगा आप लोगों का कीमती वक्त बचाऊँ और मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको हाईलाइट करूँ। एक ऑफिशियली प्रेस रिलीज आ जाएगी जो आपको कुछ तफसीलात बताएगी। मैं सिर्फ कोशिश करूँगा आप लोगों का कीमती वक्त बचाऊँ और मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको हाईलाइट करूँ। इसमें मईशत माली सनत, इसमें सिंध काबीना में आज सिंध असम्बली और गवर्नर हाउस के मुलाजमीन की सेहत के लिए उनकी जो इंश्योरेंस जो सिंध गवर्नमेंट देती है इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें 6 माह की जो है वो तौसी की गई है। और उसके बाद जो मौजूदा हालात हैं उसमें फ़ाइनेंशियल, उसमें उन सरकारी मुलाजमीन को जो है वो एक मुआवनत होगी उनके सेहत के इलाज के लिए। उसके अलावा सिंध काबीना ने आज मंजूरी दी है खुसूसी टास्क फोर्स बनाने की। खुसूसी टास्क फोर्स मईशत मालियात सनत की एक अलग टास्क फोर्स होगी, आबी वसाइल के जो इशूज़ हैं हमारे उसके लिए एक अलग टास्क फोर्स होगी, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अलग टास्क फोर्स होगी, और जो हमारा आजकल AI डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए एक अलग टास्क फोर्स बनाई है। उन तमाम टास्क फोर्सेस में जो है उसमें जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उस पर बातचीत हो। उसमें मुख्तलिफ चीज़ों में जो एक्सपर्ट्स हैं सिविल सोसाइटी के या फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उनको शामिल किया जाएगा, और जो भी ये अहम इशूज़ हैं उसमें फिर उनसे जो तजावीज़ हैं वो ली जाएंगी। उसमें सिंध तास मुआहदे और ज़ेरी इलाकों में पानी की दस्तयाबी के मुतालिक जो चैलेंजेस है उस पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाएगी। फिर जो सरमायाकारी और मसनूई ज़हानत जो है AI जो है मौसमियाती लचक और आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी तौर पर जो है वो टास्क फोर्सेस जो होंगी डिफरेंट वो उस पर अपना किरदार अदा करेंगे और वो सिफारिशात देंगी। उसमें मिनिस्टर साहबान जो हैं उन डिपार्टमेंट्स के वो भी उसको लीड करेंगे, और फिर इसमें चीफ मिनिस्टर एंड चीफ सेक्रेटरी साहबान जो हैं वो भी उनको उनके पूरे फंक्शंस को वो देखेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ आज सिंध काबीना ने की है, जो एक ऐसी चीज़ जो कि मुआशरे को ख़राब कर रही है, मुआशरे को तबाह कर रही है, वो है ड्रग्स के साथ साथ गुटखा और मेनपुड़ी। उसके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने सख्ती से हिदायत दी हैं। सूबाई काबीना ने सिंध कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सिडीज़ तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दी है। उसमें गुटखा, मावा और मेनपुड़ी की तैयारी, फ़रोख्त, कब्ज़े और नकल अमल के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त कवानीन बनाने की भी मंजूरी दी गई है। और उसमें गुटखा मावा के ख़िलाफ़ कार्रवाई अब मंशियात से मुतल्लिक़ कानून के तहत मज़ीद मौसर अंदाज में की जा सकेगी। पहले इसको नॉर्मली पुलिस देखती थी गुटखे मावे को, और जो आपके मंशियात हैं जिसमें जितनी भी ड्रग्स हैं उसको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट देखता था, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को ही अब ये पाबंद किया गया है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो उसका जो तरमीमी बिल लेके आ रहे हैं उसमें हम इसको गुटखे और जो है मावा वगैरह मेनपुड़ी इनको उसमें शामिल किया गया। इसमें सज़ाएँ बढ़ाई गई हैं, तजवीज़ दी गई है सज़ाओं की बढ़ाने की, और इसमें अब एक सिंध भर में एक बहुत सख्त किस्म का क्रैक डाउन होगा, और जो भी लोग जिसके पोजीशन से गुटखा और मावा उसमें क्वांटिटीज़ दी गई हैं, एंड यूज़र्स के लिए क्वांटिटी, बेचने वालों के लिए क्वांटिटी, तो जो बेचने वालों के लिए मिकदार है उसमें सख्त सज़ाएँ दी गई हैं ताकि हम इस लानत से अपनी नौजवान नस्ल को बचा सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को माउथ कैंसर जो है वो इस वजह से होता है, और उसके लिए वो उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी प्रॉब्लम होता है कि उनके प्यारे जो है उनसे बिछड़ जाते हैं या वो बेचारे तकलीफ़ में आते हैं। तो इसके लिए सिंध काबीना ने उस पर सख्ती से जो है वो उस पर अमल करने के लिए कानून साजी की मंजूरी दी है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू है वो है गंदम को आपको जैसे पता है कि बम्पर क्रॉप्स हुई थी सिंध में भी, पंजाब में भी, लेकिन जो है उसमें
گندم کی لوگوں نے ہولڈرز جو ہیں ذخیرہ اندوز لوگ, انہوں نے گندم کو جو ہے اس کی ذخیرہ اندازی کی ہوئی ہے. تو حکومت نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں. ایک تو سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاسکو سے 2,20,665 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ حکومت سندھ خریدے گی. 2,20,665 میٹرک ٹن جو ہے گندم خریدے گی. پلس میں حکومت جو ہے 5 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ اس بار امپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, تو سندھ گورنمنٹ بھی اس میں جو ہے وہ اپنی امپورٹ کرے گی. پنجاب 1 ملین ٹن جو ہے وہ گندم امپورٹ کر رہا ہے. KPK بھی 1 ملین ٹن گندم ایکسپورٹ کر رہا ہے. سندھ حکومت 5 لاکھ ٹن جو ہے شروع میں گندم امپورٹ کرے گا, اور اگر ضرورت پڑی تو مزید اس کی تعداد کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. تو اس سے اب جن لوگوں کے پاس بھی ہولڈرز کے پاس گندم موجود ہے وہ ان کو ابھی سخت پریشانی اس لیے ہوگی, ایک تو ان کے خلاف ایکشن بھی چل رہا ہے. ایکشن کے ذریعے جو گندم ان سے ریکور کی جائے گی وہ سرکاری ریٹس پہ آگے بیچی جائے گی. لیکن اب جنہوں نے ذخیرہ اندوزی صرف پیسہ کمانے کے لیے کی تھی ان کے لیے اب یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ اب جب گورنمنٹ پاسکو سے خرید رہی ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ امپورٹ کر رہی ہے گندم جو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, اس میں سندھ گورنمنٹ بھی اپنا آرڈر پلیس کر رہی ہے, تو ان لوگوں نے جو ہولڈرز تھے ان کو بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ہولڈنگ کے نیت سے کی تھی تو ان کو یہ بڑا نقصان ہونا چاہیے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ زراعت کے شعبہ جو ہے, جو کسان ہے اور جو گروور ہے, اس کو نقصان نہ ہو, لیکن یہ ہولڈرز نے جو ہے اپنی ایک مونوپلی بنائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی چیزیں وہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. اس میں ایک اور چیز بڑی تشویشناک یہ بھی ہے کہ قانون میں سختی سے منع ہے کہ آپ گندم کی ترسیل کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں نہیں روک سکتے, لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اپنے بارڈرز پہ جو ہے وہ گندم کی ترسیل کو روکا ہوا ہے. ہمیشہ سندھ جب بھی جتنی گندم پیداوار کرتا تھا ہمیشہ پنجاب سے خریدتا تھا گندم, لیکن پنجاب نے اس بار جو ہے وہ اپنے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے اپنے بارڈر سیل کیے ہیں, جس کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ سندھ کابینہ نے جو ہے وہ RBUT اسپتال شکارپور کو ٹیچنگ ہاسپٹل میں قرار دینے کی بھی منظوری دے دی ہے. اس کے علاوہ سندھ کابینہ نے چین کے صوبے ہنان میں منعقد ہونے والے ہنان انٹرنیشنل سسٹر سٹیز اکنامک اینڈ ٹریڈ فورم میں سرکاری وفد کی شرکت کی بھی منظوری دے دی ہے. اس میں سندھ گورنمنٹ کے نمائندے شریک ہوں گے. سندھ سرکاری وفد جو ہے وہ ہنان اکنامک فورم 2026 میں تجارت, سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون کی فروغ کے لیے شرکت کرے گا. سپٹمبر میں ہونے جا رہا ہے. فورم میں سندھ میں چینی کاروباری اداروں کے درمیان گورنمنٹ ٹو بزنس G2B روابط مضبوط بنانے کے لیے اہم پلیٹ فارم ثابت ہوگا. اس میں جو ان کے ایگزیبیشنز ہوں گی تو اس میں سندھ حکومت کی طرف سے بھی نمائندے شریک ہوں گے, لیکن ہم یہاں سے بزنس کمیونٹی کے بھی ایک وفد کو لے کے جائے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ چائنا اور پاکستان کے جو بزنس کے روابط ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں, اور خصوصی طور پہ صوبہ سندھ میں جو ہے وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ صوبہ سندھ جو ہے وہ اس میں بھی جو ہمارے انویسٹرس حضرات ہیں, جو کاروباری حضرات ہیں, ان کو بھی وہ اپورچونیٹیز ملیں جس سے وہ چائنا کے ساتھ مل کے کاروبار کر سکیں. سندھ کابینہ نے اس کے علاوہ اہم جو ہے وہ کنری میں مرچ منڈی منصوبے کی تکمیل کے لیے 22 ایکڑ اراضی جو ہے وہ منتقل کرنے کی منظوری دے دی ہے, کیونکہ کنری میں سب سے زیادہ جو ہے مرچوں کی پیداوار ہوتی ہے اور وہ ایشیا کی سب سے بڑی مرچوں کی منڈی اور مارکیٹ جو ہے کنری سمجھا جاتا ہے. تو اس میں یہ خصوصی طور پہ یہ زمین جو ہے مخصوص کی جا رہی ہے. سندھ کابینہ نے ڈملوٹی تا DHA 36 کلومیٹر واٹر پائپ لائن منصوبے کی نظر ثانی شدہ لاگت 14 ارب 23 کروڑ 70 لاکھ روپے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. یہ اس پہ سرکار خرچ کرے گی. یہ ڈملوٹی تا DHA واٹر پائپ لائن منصوبہ جو ہے یہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO کو دیا جائے گا, جو اس کو مکمل کرے گا, اور یہ ایک G2G ہی ایگریمنٹ ہے. تو اس سے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کے صارفین کو بھی پانی کی ترسیل جو ہے وہ مناسب طور پہ مل سکے گی. پھر سندھ کابینہ نے بھاری مال برادر جو ایک اور ہم
بڑا ایک پروجیکٹ آج گورنمنٹ نے منظور کیا ہے اور اس کو ہم ایک سارٹ آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لانچ کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ شہر بھر میں جو سب سے بڑے میں بڑا چیلنج ہے وہ ہے ہیوی ٹریفک کا, ٹرکس ٹرالرز جو شہر میں آتے ہیں. اس کے لیے سندھ کابینہ نے آج ایک منظوری دی ہے کہ ہمارا پلان یہ ہے کہ ناردرن بائی پاس پہ ہم ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پاکستان کا سب سے ایک ماڈرن قسم کا ٹرک اسٹینڈ بنانے جا رہے ہیں جو منیمم 400 ایکڑ پہ مشتمل ہوگا. اس میں ٹرکس جتنے ہوں گے ان کی پارکنگ کی جگہ, پھر ان کے لیے جو ویئر ہاؤسز وہاں پہ بنائے جائیں گے, پھر وہاں پہ ان کے گیس اسٹیشنز, وہاں پہ موٹیلز, رہائش کی جگہ, جو بھی سہولیات ہوتی ہیں, بینکس, جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں, کے پی ٹی اور کسٹمز, ان کی دفاتر اور اس طرح کی چیزیں ہم لوگ اس پہ بنانے جا رہے ہیں. یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ چیز بنانے جا رہی ہے سندھ گورنمنٹ, اور اس کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں منظوری دی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں ہم انوائٹ کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر جو اس میں اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو گورنمنٹ آف سندھ ان کو مکمل طور پہ سہولیات فراہم کرے گی. یہ میں سمجھتا ہوں اس سے کراچی کا جو سب سے بڑا میں بڑا ایشو ہے, جو ہمارا انفراسٹرکچر جو شہر کا خراب ہوتا ہے, جو ٹریفک پہ بہت بڑی ایک انٹینسٹی ہوتی ہے, جو حادثات کے جو واقعات ہوتے ہیں, اس کو کنٹرول کرنے میں ایک نہایت ہی اہم جو ہے اس میں مدد ملے گی. اس کے علاوہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ سندھ کابینہ نے گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کے لیے ڈفرینشیل الاؤنس 2026 کی منظوری دے دی ہے. گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو جو ہے وہ ان کی بنیادی تنخواہ میں جو ہے 2% ڈفرینشیل الاؤنس ملے گا. ڈفرینشیل الاؤنس کی اطلاق 1 جولائی 2026 سے ہوگا. سندھ کابینہ نے تمام صوبائی سرکاری ملازمین کے کنونشن الاؤنس میں 50% منظوری کا اضافہ کر دیا ہے. کنونشن الاؤنس کے لیے 50% منظوری کا اضافہ کر دیا گیا. گریڈ 1 سے 4 کے کنونشن الاؤنس میں 1785 سے بڑھا کر 2678 روپیز ماہانہ کر دیا گیا. گریڈ 5 سے 10 کے کنونشن الاؤنس میں 1932 سے بڑھا کر 2898 روپے مقرر کیا گیا ہے. گریڈ 11 سے 15 کنونشن الاؤنس 2856 سے بڑھا کر 4284 روپے ماہانہ کر دیا گیا. گریڈ 16 سے اس کے اوپر ملازمین کے کنونشن الاؤنس 5000 سے بڑھا کر 7500 روپے ماہانہ کر دیا گیا. خصوصی افراد کے لیے اسپیشل کنونشن الاؤنس 6000 سے بڑھا کر 10000 روپے ماہانہ کر دیا گیا ہے. سندھ کابینہ کے منظور کردہ تمام الاؤنسز 1 جولائی 2026 سے نافذ العمل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ حالیہ ابھی آج چیف منسٹر صاحب نے یہ بھی سب کو ہدایتیں کر دی ہیں, اور پھر اس کے علاوہ ایک سیپریٹ میٹنگ بھی کریں گے, جو مانسون پہ کی جو صورتحال ہے اور اربن فلڈنگ کی صورتحال ہے اور جو ملک میں بارشوں کی صورتحال ہے, اس پہ تمام محکموں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس میں الرٹ ہو جائیں, اور تمام محکمے جو ہے اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جو ہمارے کاؤنسلز ہیں, ان سب کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی ساری تیاریاں مکمل کر لیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں حالیہ بارشوں سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں اس وقت جو ہے بارشوں سے 20 افراد جو ہیں وہ بیچارے اپنی جان سے گئے. پنجاب میں بارشوں سے بہت بڑی تباہی ہوئی ہے. 17 افراد جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ بارشوں سے ان کے جو ہے وہ ڈیتھس ہوئی ہیں. آج ڈان اخبار میں پورا اس کی رپورٹ چھپی ہوئی ہے. مجھے تھوڑی حیرت یہ ضرور ہے کہ ہماری نیشنل میڈیا نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اب پتہ نہیں کہ ہماری میڈیا کو منع کیا گیا ہے کہ وہ بارشوں کی جو تباہی نہ دکھائیں وہاں کی حکومتوں کی جانب سے. لیکن جب میں ایک چیز تھوڑی مطلب یہ افسردہ واقعہ, میں کسی گورنمنٹ کو اس پہ رسپانسبل نہیں ٹھہراؤں گا کہ گورنمنٹ کی بیٹھ کے ہم بیشنگ کریں یا ان پہ ہم تنقید کریں کہ جی بارشوں سے اتنا نقصان ہو گیا. اس وقت پنجاب جو ہے اس کے جو دیہی علاقے ہیں پنجاب کے وہ ڈوبے ہوئے ہیں. پنجاب کے شہری علاقے اس وقت بہت برے حالات کا شکار ہیں, لیکن وہ بالکل میڈیا پہ ایک خاموشی ہے. چلیں اچھی میڈیا مینجمنٹ ہے, لیکن مجھے جب پھر تھوڑا بہت افسوس یہ ہوگا کہ جب یہی بارشیں جب سندھ کا رخ اختیار کریں گی تو اسپیشل ٹرانسمیشن بڑے بڑے چینلوں پہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. تو میں یہ ان بڑے بڑے چینلز سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب اگر وہاں پہ بھی اس طرح کے ڈیزاسٹر ہیں, جس طریقے سے وہاں پہ ان کو پورٹری کیا جاتا ہے, تو جب پھر سندھ میں ڈیزاسٹر خدا نخواستہ اگر ہوتا ہے تو پھر اس کو وہی پالیسی کی جائے. یہ نہ کیا جائے کہ جی کہ ایک صوبے کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے, اس صوبائی گورنمنٹ کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر ٹرانسمیشن ہو رہی ہوں, اور وہاں پہ کس مصلحت کے طور پر جو ہے
وہ وہاں پہ آپ جو ہے وہاں پہ بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, وہاں پہ بارشوں کی تباہی سے, اور وہاں کے بارشوں کی تباہی سے جو ہے آپ جو ہے وہ جو ہے ان کو بالکل دکھائی نہیں رہے, یا کسی لالچ میں یا کسی پریشر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور یہ چیزیں بالکل ایک یکساں پالیسی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہاں پہ اگر 1 گھنٹے پانی کھڑا ہو گیا تو آپ نے جو ہے وہ گھنٹوں ٹرانسمیشنیں کرنی ہے, اور وہاں پہ اس وقت جو صورتحال لوگ پریشان ہیں, سوشل میڈیا پہ ساری ویڈیوز موجود ہیں, سوشل میڈیا پہ وہ ساری لائیو لوگ دکھا رہے ہیں, اس کو بالکل بلیک آؤٹ کیا گیا ہے. تو یہ پالیسی جو ہے خصوصی طور پر وہ چینلز جن کی ایفیلیشن کچھ اس طرح کی گورنمنٹ کے ساتھ ہے, میں ان کو بھی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی یکساں پالیسی کو جو ہے وہ عمل کیا جائے. دوسری, اس وقت ملک میں انتخابات چل رہے ہیں. گلگت بلتستان میں انتخابات ختم ہوئے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بڑی اکثریت ملی اور پیپلز پارٹی نے وہاں حکومت بنائی. کشمیر میں الیکشن چل رہے ہیں, اور کشمیر کی الیکشن پہ میں پھر کہوں گا کہ جس طریقے سے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن اس وقت مسلم لیگ نواز کی حکومت کر رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. جس طریقے سے وہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ, وہاں کے وفاقی وزراء جو ہے اس وقت کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل خاموش تماشائی بن کر بیٹھی ہوئی ہے. اور وہاں پہ ان کے چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ اعلان کریں گے جی کل سے جو ہے بسز جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گی, پنجاب گورنمنٹ کی بسز کشمیر میں چلنا شروع ہو جائیں گے. اچھی بات ہے, آپ کہیں پہ کوئی سہولت دیں, لیکن جب آپ الیکشن نہیں تھے تب آپ اس طرح کے اعلانات کیوں نہیں کرتے؟ یہ اعلانات الیکشن کے وقت میں ہونا, کیا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ تو کشمیر میں جو لوگ الیکشن کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی سوال نشان ہے. پھر میں کہوں گا کہ اس وقت جو حکومت وہاں پہ موجود ہے وہ کشمیر کے عوام کو کہتی ہے کہ جی ہم آپ کو جو ہے انصاف دلائیں گے, ہم آپ کو جو ہے وہ حق دلوائیں گے. یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے صوبوں میں لوگوں کے ووٹوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے, اور وہ جو اپنے صوبوں میں وہ لوگوں کو حق نہیں دے رہے, یہ دوسرے صوبوں کشمیر میں جا کے وہ اس طرح کے لوگوں کو دعوے کر رہے ہیں. اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں PMLN, تو PMLN اپوزیشن میں نعرہ لگاتی ہے ووٹ کو عزت دو, اور جب حکومت میں آتی ہے تو حکومت میں جو ہے وہ نعرے بھی بھول جاتے ہیں اور ان کی ترجیحات بھی بھول جاتے ہیں. وہ لوگ وہ ہمیشہ انہوں نے جو ہے اپوزیشن میں بیٹھ کر لوگوں کو اور ہمارے پاکستان کے لیے جس طرح کے ان کے بیانات آتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. پھر وہی پولیٹیکل پارٹیز جب اقتدار میں ہوتی ہیں تو ان کی بالکل باتیں بالکل چینج ہو جاتی ہیں. تو جس طریقے سے دھاندلی زدہ طریقے سے اگر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ کشمیر میں دھاندلی کر سکیں گے, تو ان کو کشمیر میں دھاندلی کرنے کی اجازت مسلم لیگ نواز کو نہیں دی جا سکتی, اور کسی خواب و خیال میں نہ رہیں. گلگت کے الیکشن ہوئے تو یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہوا ہے کہ حکمران پارٹی کو شکست ہوئی. جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور محترمہ فرسٹ لیڈی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے جس طریقے سے گلگت میں کیمپین کی, تو آپ نے دیکھا کہ حکمران جماعت کو وہاں شکست ہوئی, جو کہ ایک تاریخی مثال تھا. اسی طریقے سے کشمیر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو جلسے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہو رہے ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جلسے دیکھ لیں, اور مسلم لیگ نواز کے جو جلسے دیکھ لیں. مسلم لیگ نواز کے جلسے جو ہے وہ کارنر میٹنگ لگ رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے جو ہے وہاں پہ لگ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ پبلک کا بہت بڑا جوش اور بہت بڑا جمع غفیر عوام کا ہے. اور پھر موازنہ اگر کرنا ہے تو موازنہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا موازنہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اس پاکستان کو سب کچھ دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کو آئین پاکستان دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پاکستان کو پاسپورٹ, شناختی کارڈ, تمام حقوق جو کہ عوام کو ملنے چاہیے وہ عوام کو دیے, اور بیشتر جو کارنامے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, پاکستان پیپلز پارٹی بنی کشمیر کاز پہ تھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں. لیکن اس کے اگینسٹ جو پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ ہیں وہ جب اقتدار ہوتا ہے تو وہ جے کر رہے ہوتے ہیں, جب اقتدار نہیں ہوتا تو وہ معاہدے کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں.
پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جان کے نذرانے دیے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ پھانسیاں جو ہے وہ انہوں نے چوم کے انہوں نے لی ہیں. ان کے عدالتی قتل ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے جان کے نذرانے جمہوریت کے لیے دیے ہیں. مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے ہر مشکل وقت میں جو ہے معاہدے کر کے ملک سے باہر گئے ہیں, اور وہ معاہدے کر کے انہوں نے جو ہے اپنے عوام کو بھی دھوکہ دیا ہے. معاہدے کر کے انہوں نے جو ہے یہاں کے عوام کے جو حقوق ہیں ان کو بھی چھوڑ کے گئے ہیں, اور ان کی ہسٹری اور پیپلز پارٹی کی ہسٹری میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو موازنہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا کسی اور جماعت سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ واحد جماعت ہے پاکستان کی جس کی پوری لیڈرشپ نے جان کے نذرانے دیے اور جو ہے اب جام شہادت نوش کی. لیکن جو اس کے مقابلے میں جو پولیٹیکل پارٹیز وہاں کانٹیسٹ کر رہی ہیں وہ ہمیشہ معاہدے کر کے گئے, معاہدے کر کے آئے, اور ان کا موازنہ کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا. اور پھر بڑی بات یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اگر بات کی جاتی ہے کہ کہاں پہ کام ہوا ہے, کہیں پہ کام نہیں ہوا ہے, تو یہ میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں. آج بھی یہ سارے میرے صحافی بیٹھے ہیں, کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں, کراچی کے بڑے ہاسپٹل میں او پی ڈی میں دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں پنجاب سے یہاں علاج کرانے کے لیے آتے ہیں, کتنے لوگ باقی صوبوں سے یہاں علاج کرانے کے لیے آتے ہیں. پنجاب بھی مجھے کوئی ہاسپٹل بتا دیں جہاں سے وہ او پی ڈی کی رزلٹ لے آئیں جہاں پہ سندھ کے لوگ علاج کے لیے وہاں جاتے ہوں. تو سندھ حکومت نے اتنی اسٹیٹ آف جو فرسٹ پرائرٹی رکھی وہ صحت کو دی, اور اتنی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز بنائی ہیں کہ پورے پاکستان سے لوگ علاج کے لیے یہاں آ رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس, اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے, فیصلہ عوام نے کرنا ہے. یہ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. 2024 کے الیکشن میں بھی سندھ کے عوام نے بھاری اکثریت سے پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ اکثریت دی, اور پنجاب کے عوام نے کیا کیا وہ سب کو پتہ ہے, مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو لوگ میں کہتا ہوں کہ جو رینٹ ایگریمنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کرایہ دار ہیں, جو کہ وہ کرایہ دار ہے جو کرایہ دار بن کے اب مالک مکان بننے کی کوشش کر رہے ہیں, پنجاب حکومت اور فیڈرل منسٹر بیٹھے ہیں وہ لوگ, وہ اگر پیپلز پارٹی پہ ان کے وزراء, ان کی چیف منسٹر صاحبہ یا باقی لوگ تنقید کر رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی حقیقی مینڈیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. اور آج بھی اگر پنجاب کے جو ہمارے بڑے دعوے کر رہے ہیں جو لیڈران, آج بھی اپنے کسی بھی ایک سیٹ سے استعفیٰ دے دیں ان کے بڑے عہدیدار, اور پھر وہاں پہ دوبارہ بائی الیکشن کرا لیں, تو ان کو اپنی سیاسی حیثیت کا پتہ چل جائے گا. اور یہاں پہ ہم بھی تیار بیٹھے, ہمیں بھی اپنی سیاسی حیثیت کا پتہ چل جائے گا کہ ہمیں عوام نے چن کے اوپر بھیجا ہے, اور آپ کس طریقے سے بیک ڈور سے اقتدار پہ آئے ہیں. تو آپ کا یہ نہیں بنتی کہ آپ جو ہے وہ تنقید کریں. جس طرح سے میاں نواز شریف کشمیر میں گئے ہیں, چیف منسٹر پنجاب کشمیر میں الیکشن کیمپین میں حصہ لے رہی ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے میاں شہباز شریف کی, وہ آزاد کشمیر کے الیکشن پر اثر انداز ہوگی؟ دیکھیے وہ تو کوشش تو کر رہے ہیں نا. آج بھی جو ہے انٹرنیٹ سروس وہاں پہ بند ہے, تو وہ انٹرنیٹ سروس بند ہے عوام کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں ساری چیزیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کوشش ہی یہ کر رہی ہے اثر انداز ہونے کے لیے. آج بھی آپ جا کے دیکھیں سارے کے سارے سب کہاں بیٹھے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت پنجاب میں 17 لوگ جو ہے وہ معصوم جانیں چلی گئیں, لیکن پوری لیڈرشپ اس کی آپ کو مری میں ملے گی. آپ سارے وفاقی وزیر مری میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آدھے ان کے وفاقی وزیر جو کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پوری اس وقت وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت جو وہ کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے. اور حکومت کس طرح بیٹھ سکتی ہے؟ ماضی میں الیکشن کمیشن جو نوٹسز بھیجتی تھی خالی ایم این ایز ایم پی ایز کے جانے پہ, یہاں پہ ان کی چیف منسٹر بیٹھ کے جلسے میں خطاب کر رہی ہے, انفلوئنس کر رہی ہے, اور وہاں بیٹھ کے اعلانات کر رہی ہے. تو یہی انہوں نے گلگت میں بھی کوشش کی, ناکام ہوئی. ادھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت بری طرح ناکامی ہوگی. تو یہ میں وہی بول رہا ہوں کہ یہ فارم 47 کی پیداوار حکومت جو ہے وہ وہاں بیٹھ کر کشمیر کے عوام کو کیا آزادی دیں گے, کیا ان کے حق کے لیے بات کریں گے, یا کشمیر کے عوام کے لیے یہ کیا سہولت دے سکیں گے جو کہ خود ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں. اکرم گیس, تیل, کوئلہ اور باقی معدنیات وہ قومی ملکیت ہیں. گندم جو پنجاب سے نکلتا ہے وہ مطلب صرف پنجاب کا ہے, وہ باقی صوبوں کو نہیں ملتا. قرضے جو پاکستان کے لیے جاتے ہیں, مطلب مثال کے طور پر سی پے کو 50 ارب ڈالر سے زیادہ, وہ 50% سے زیادہ تو پنجاب پر وہ, لیکن جو قرض کی ادائیگی ہے وہ پوری قوم, سندھ کے بھی لوگ, بلوچستان, خیبر پختونخوا. تو یہ فارمولہ, اس فارمولے پر کیا پیپلز پارٹی آگے جا کر دیکھیں, پیپلز پارٹی کبھی خالی صوبائیت کی بات نہیں کرتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجاب ہمارا ہے,
پیپلز پارٹی کا پنجاب ہے, خیبر پختونخوا ہمارا ہے, بلوچستان ہمارا ہے, سندھ ہمارا ہے. ہماری نظر میں سارے صوبے یکساں ہیں, لیکن ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایز اے سندھ گورنمنٹ بات کر رہا ہوں, پنجاب گورنمنٹ کے خلاف. پنجاب کے لوگ ہمارے بھائی ہیں, پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے, لیکن ابھی جو میں بات کر رہا ہوں ایز اے سندھ گورنمنٹ کی جو شکایت ہے کہ آپ نے کس طریقے سے غیر قانونی طور پر بارڈر سیل کر دیا, کہ آپ گندم کی ترسیلات کو روک رہے ہیں, جو کہ ایک لیجیمیٹ نہیں ہے, غیر قانونی غیر آئینی کام جو ہے وہ پنجاب حکومت نے کیا ہے. جہاں تک وسائل کی بات ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ضروری طور پہ ہمیں اپنے خدشات ہوتے ہیں, ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں کہ جو اگر موٹر ویز کی بات کرتے ہیں تو صوبہ سندھ میں ایک بھی موٹر وے نہیں ہے, اور موٹر وے وفاق کی حکومت بناتی ہے, صوبائی حکومت نہیں بناتی. اور میں کہہ رہا ہوں جو پورٹ ہیں, پورٹوں کی شروعات جو ہے, پورٹ آپ کا کراچی میں ہے, پورے پاکستان میں ایک ہی پورٹ ہے, تو آپ کو جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہاں سے انفراسٹرکچر بنانا ہوتا ہے. یہ باقی اپنے ڈسٹرکٹ موٹر ویز بن رہے ہیں جو کہ وفاقی حکومت بناتی ہے, پنجاب حکومت نے نہیں بنایا, وفاقی حکومت بناتی ہے. اور آپ نے جو ہے وہ سندھ کو جو ہے سندھ کے موٹر ویز کو آپ نے بالکل اگنور کیا ہوا ہے. یہ اس پہ ہمارے اعتراضات ہیں, اور وہ اعتراض ہم لوگ ہمیشہ رائٹلی ہر فورم پہ وہ اٹھاتے رہیں گے. اس کے بعد شکیل احمد صاحب اتنے الزامات لگاتے ہیں آپ, فارم 47 اور یہ ہونا چاہیے فارم 47 عوام پہ ڈاکہ ڈالنے والے, انہیں کی آپ اتحادی ہیں وفاق میں, یا تو آپ الزام لگانا چھوڑ دیں یا ان سے اتحاد ختم کر لیں. اچھا میں آپ کی بات بتا دوں بھائی میرے, ہم اتحادی نہیں ہیں, یہ بات میں بہت کلیئر بتا دوں کہ ہم کوئی اتحادی نہیں ہیں, ہم کوئی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے. ہم نے صرف اور صرف کہ پارلیمنٹ چلتا رہے, پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے ہم نے سپورٹ کیا. ہم نے پہلے پی ٹی آئی کو بھی آفر کی تھی, پی ٹی آئی نے منع کر دیا جب 2024 کے انتخابات ہوئے تھے, تو ہم ان کے کسی بھی صورت میں ان کے اتحادی نہیں ہیں. جی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہو رہے ہیں, آپ اس کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مجھے آپ کے پاس اطلاع آتی ہوگی چانڈے صاحب, میرے پاس اطلاع نہیں ہے کہ وہ رہا ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں. اور میں مطالبہ کیوں کروں؟ اگر آئین اور قانون میں ان کے لیے گنجائش ہے تو بھلے رہا ہو جائیں, نہیں ہے گنجائش تو ان کو کوئی زبردستی روک نہیں سکتا. شدید صاحب گٹکا مواد آپ نے ذکر کیا, یقیناً اچھا فیصلہ ہے, لیکن یہ سب جو ہے پولیس کی سرپرستی میں ہوتا ہے. کوئی پولیس کو کس طرح اس پورے کاروبار سے دھندے سے اس کو الگ کریں گے؟ دیکھیں جی, کوئی بھی اس میں شامل ہوگا, میں کسی ایک کو اور صرف مفروضوں پہ بات نہیں کروں گا, کوئی بھی شامل ہوگا اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا, اور گٹکا ماوا جو بھی ان ساری چیزوں میں انوالو ہوگا اس کے خلاف گورنمنٹ سخت ایکشن لے گی. آپ نے سعد رفیق صاحب کی بات کی, انہوں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ بات کی, بڑی افسوس کی بات ہے. انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو بات کی, بڑی افسوس کی بات ہے. ان کی نظر میں جو ان کے عظیم لیڈر ہیں وہ جنرل ضیاء الحق ہیں, جس کی پیداوار پی ایم ایل این ہے. وہ جنرل ضیاء الحق کے پیروکار ہیں, ان سے ظاہر آپ نہیں تصور کر سکتے جو جنرل ضیاء الحق کا پیروکار ہوگا وہ شہید بھٹو کی یا شہید بی بی کی تعریف کرے گا. تو ان کے بیانات کو میں اسی طریقے سے دیکھتا ہوں. کون سے منصوبے؟ اچھا خیر, مرحلہ الیکشن کی بات ہے, یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے. اب اس کے پیچھے کیا راکٹ سائنس ہے, آئی ایم ناٹ اویئر اباؤٹ اٹ. انہوں نے کیوں مطلب پورے کیا سوچ کے فیصلہ کیا ہے تو میں اس کا مجھے نہیں اس کے بارے میں کوئی تفصیلات دے سکتا. لیکن پیپلز پارٹی الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت اچھی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی بڑے مارجن کے ساتھ کشمیر میں الیکشن جیتے گی. سر پنجاب کرتے رہتے ہیں, لیکن جب سندھ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے
تو آفیشیلی اور قانونی سندھ حکومت بات نہیں کرتی. جلال پور کینال پہ سندھ حکومت کا اعتراض CCI میں موجود تھا. جلال پور کینال بن گیا. سوال پوچھ لیں. سوال یہ ہے کہ جلال پور کینال بن گیا, سندھ حکومت نے اس اعتراض کا کیا, انہوں نے تو بنا دیا. پنجاب کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے, آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے, آپ نے چیف منسٹر صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا تھا, آپ لوگوں میں کسی نے شاید آپ نے کسی نے پوچھا تھا, اور چیف منسٹر صاحب نے اس کا رپلائی دے دیا ہے کہ جہاں پہ بھی سندھ حکومت کی ریزرویشنز ہیں, سندھ حکومت جو بھی مشترکہ مفادات کونسل ہے وہاں پہ وہ چیزیں اٹھائے گی اور ان پہ ان تمام چیزوں کو بہت سخت احتجاج کرے گی. اور سندھ حکومت جو ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے اصولی موقف جو ہے ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہم بڑے فرم ہیں اور ہماری سوچ ہے وہ بالکل اس میں نڈر سوچ ہے. اس میں بھارت کی آپ بات کر رہے ہیں جی, اس میں دیکھیں جی, ایک عوامی موومنٹ شروع ہوئی ہے اور وہ ایک جج کے ریمارک سے شروع ہوئی, اور باہر کوئی شخص بیٹھا تھا اس نے اس کو سٹارٹ کیا, اور نریندر مودی کے جو مظالم ہیں اور اس کی فاشزم ہے نریندر مودی کا, اس کے اگینسٹ وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کا آئینی حق ہے اور یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے یہ بھارت کا ویسے تو, لیکن جو وہاں پہ اس حد تک ان کا انٹرنل میٹر ہے کہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے اور کوئی موومنٹ چلاتی ہے. لیکن جہاں پہ جس طریقے سے مائنورٹیز کا وہاں پہ قتل عام ہے, کشمیریوں کے ساتھ مظالم ہے, سکھوں کے ساتھ مظالم ہے بھارتی حکومت کے, اور مودی سرکار کی جو فیشزم ہے اس کو ہم نہیں پوری دنیا اس کی مذمت کرتی. اور نریندر مودی وہ شخص ہے جس کے پوری دنیا میں باہر جانے پہ پابندی تھی. اس کو یورپ میں USA میں وہ جا نہیں سکتا تھا, وہ ایک موسٹ وانٹڈ قسم کا شخص تھا. وہ جب بعد میں پرائم منسٹر بن گیا تو پھر اس کے لیے رائے ہموار ہوئی, تو وہ اس کے لیے سب کی رائے وہی ہے کہ وہ فاشسٹ ہے, وہ ایکسٹریمسٹ ہے, اور اس کی جتنی بھی اس کی پالیٹکس رہی ہے وہ مظالم کی رہی ہے, تعصب پرستی پہ رہی ہے. اچھا, اگر یہاں کوئی دربار موومنٹ چل جائے تو آپ حمایت کریں گے ایسی؟ تھینک یو جی. یہ تعصب پرستی پہ رہی ہے. انعام میمن نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب نے بارڈر سیل کیا, اس کی مذمت کرتے ہیں. سندھ میں بارشیں ہونے پر بڑے بڑے چینلز خصوصی ٹرانسمیشن کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن جب یہی بارشیں پنجاب میں تباہی مچاتی ہیں تو نہ جانے کیوں کسی لالچ یا کسی دباؤ میں یہی چینلز خاموش رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کو گلگت بلتستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی ناکامی ہوگی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی صوبائیت کی بات نہیں کی, تمام صوبے ہمارے ہیں. گندم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گندم ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور ان کارروائیوں کو ہم حتمی شکل دیں گے. اس بار گندم کا اہم مسئلہ ہے, لوگوں نے گندم ذخیرہ کی ہے, تو اس بار جو بھی گندم ذخیرہ کرے گا ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ منشیات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گٹکا, ماوا اور مین پوری بنانے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی.